बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। चीन दुनिया की सफारतकारी का मरकज़ बन रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या सबूत मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इसके अलावा इस दुनिया जहाँ पे अमन और सलामती और इस्तेहकाम और खुशहाली को बहुत सारे ख़तरात लाक हैं, जिस तरह से हमास इसराइल की जंग एक तरफ, यूरोप में यूक्रेन और रशिया की जंग दूसरी तरफ, और साउथ चाइना के अंदर जंग के ख़तरात को मंडलाना और फिर ईरान को इंस्टिगेट करना, जिस तरह से उसके मिलिट्री कॉन्वाय के ऊपर सीरिया और इराक़ के बॉर्डर के ऊपर जो अटैक हुआ है, ख़तरात मंडला रहे हैं। और वहाँ पे चीन के अंदर BRI की 10वीं सालगिरह के मौके पर तीसरा फ़ोरम का इनेकाद और उसमें 140 ममालिक के सरबराहान या उनके रहनुमाओं की शिरकत, 30 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों के सरबराहान और इम्पोर्टेंट ऑफिशल्स की शिरकत, और इसके अलावा दुनिया के की बिजनेसमैन और एकेडेमिया के लोगों की शिरकत इस बात की गमाज़ी करता है कि चीन दुनिया की सफारतकारी का मरकज़ बनता चला जा रहा है। अब इसमें पहला तो इसकी अगर एक्सप्लेनेशन या इसकी अहमियत को आप समझना चाहें, तो पहली इसकी जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा वो बैनुल-अक़वामी निज़ाम के अंदर तब्दीली है। हम सब जानते हैं कि ये ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड या जिसे कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलैरिटी कहा जा रहा है, वो उभर के सामने आ गई है, जहाँ पे डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर्स एमर्ज कर रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सियासत में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जहाँ पे ब्रिक्स है, जहाँ पे SCO है, जहाँ पे G20 है, जहाँ पे G7 है, जहाँ पे आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीका लीग है, लेकिन OIC अभी तक सो रही है। वहाँ पे जो ताकत के मराकज़ में चीन एज़ ताकत का जो मरकज़ है, वो अपनी अहमियत बढ़ाता चला जा रहा है, और जिसकी गम्माज़ी कर रही है बात कि जिस तरह मैंने कहा 140 से ज़्यादा ममालिक के सरबराहान उसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। उसके अलावा चीन की जो उभरती हुई माशी ताकत है, जिसमें उनकी तकरीबन $19 ट्रिलियन के करीब उसकी इकॉनमी आ गई है, और जैसे ही उसकी इकोनॉमिक पावर राइज़ कर रहा है, तो उसका सियासी असर और रसूख भी आपको बढ़ते हुए नज़र आता है। और उसके सबूत मैं कई दफ़ा आपके सामने रख चुका हूँ, जिस तरह ईरान और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिप्रोचमा करवाया, यमन के अंदर जिस तरह से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई, और उसके अलावा फिर हमने देखा कि सीरिया को अरब लीग के इजलास में बुलवाया गया, और जहाँ पे उसके इकनॉमिक टाइज़, ख़ुद ट्रेड टाइज़ अमेरिका के साथ भी, इंडिया के साथ भी, इज़राइल के साथ भी, और इकनॉमिक रिलेशंस सीरिया के साथ भी और ईरान के साथ भी, तो उसका जहाँ पे माशी असर व रसूख बढ़ रहा है, माशी ताकत बढ़ रही है, उसका सियासी असर व रसूख भी बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से हर कौम कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चीन की तरफ देखना शुरू हो गई है कि उसका मौक़िफ़ क्या है, या वो अपना किरदार पॉजिटिवली इसके अंदर किस तरह से अदा करेगा। इन सारी डेवलपमेंट की वजह से जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीन का मस्बत चेहरा या असर दुनिया के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया उसको एज़ अ पीस ब्रोकर के तौर पे ले रही है। दुनिया उसको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक यकतरफ़ा तौर पे खड़े हुए नहीं देखती। यही वजह है कि सऊदी अरब और ईरान ने जो डिप्लोमेटिक रिप्रोचमा के लिए चीन की जो सफारतकारी थी, उसको उन्होंने कबूल किया, और इसी हवाले से चीन ने यूक्रेन और रशिया की वॉर को भी रोकने की काविशें की थी। इसके अलावा एक और सबूत जो मैंने जिसका ज़िक्र पहले भी किया कि इस 10वीं बरसी पर BRI की जो प्रेसिडेंट जी की एक कामयाबी जानी जाती है, उसमें जो सरबराहान की शिरकत है वो चीन के BRI के प्रोजेक्ट और ज़दरसी का जो एक मुस्तकबिल के अंदर जो मंसूबा है, उसकी हिमायत की गम्माज़ी करते हुए आपको नज़र आता है। और इसमें प्रेसिडेंट प्यूटन ने भी शिरकत का अदा किया हुआ है, हालांकि उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव वहाँ पे पहले से ही पहुँच गए हैं। और उसके अलावा अहम ममालिक जिसके अंदर इंडोनेशिया भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, जिसमें से अफ्रीकन बहुत सारे ममालिक हैं, साउथ अमेरिका में से जैसे चिली है, उनके सरबराहान, यानी हर कॉन्टिनेंट से सरबराहान मुख्तलिफ ममालिक के उसमें शिरकत वो कर चुके हैं। अब इसमें सबसे अहम जो शिरकत है वो प्रेसिडेंट प्यूटन की है। वो इस हवाले से भी अहम है कि चीन ने सपोर्ट की है प्रेसिडेंट प्यूटन की यूक्रेन के साथ वॉर के अंदर, तो उसकी ये अहमियत जो है और ज़्यादा इसको बढ़ा देता है। फिर
دونوں ممالک کے درمیان میں آپ ایک قسم کا انفارمل الائنس دیکھتے ہیں واشنگٹن کے خلاف، حالانکہ وہ کوئی فارمل الائنس کے طور پہ نہیں ہے، تاکہ واشنگٹن کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو کنٹین کیا جائے۔ البتہ یہ ریلیشن شپ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہوئے بھی نظر آتا ہے کہ جب حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی ہے، ایک طرف چائنا کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں، دوسری طرف اس کے تعلقات ایران اور سیریا کے ساتھ بھی ہیں، اور ایران اور سیریا جو اس کے اپنے پارٹنر رشیا کی جن کو بہت ایک مضبوط حمایت یا بیک اپ حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چین ان تعلقات کو بیلنس کس طرح سے کرتا ہے، تو اس حوالے سے ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن اپنی جگہ پہ ہے۔ پھر جو پیوٹن صاحب کا دورہ ہے وہ پریزیڈنٹ زی کے جو BRI کا منصوبہ ہے اس کی حمایت ہے، اور چین کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اوورسیز علاقوں کے ایریاز کے اندر، اس کی بھی حمایت ہے، اور رشیا اس حوالے سے اس کی حمایت کرتے ہوئے اور اس کو ویلکم کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب اس میں دوسرا جو اہم وزٹ ہے وہ پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کا ہے، حالانکہ عبوری حکومت کے پرائم منسٹر ہیں، ان کا کام الیکشن کروانا ہے، لیکن چونکہ ہمارے دوست چین کی طرف سے دعوت آ گئی تو لہٰذا ان کو وہاں پہ جانا پڑ رہا ہے، اور اس دورے میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی نہ فقط یہ کہ حمایت ہے، جس کا امپورٹنٹ جو پروجیکٹ ہے وہ فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک ہے۔ اس حوالے سے سی پیک کی کیا کامیابی ہیں، کیا کارکردگی ہے، اس کا اظہار بھی کریں گے آپ اس فورم میں، ہائی لیول کے اوپر خطاب بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 MOUs کے اوپر یا یاد دہانیوں کے اوپر دستخط ہوں گے، جس میں چیدہ پہلے ML1 ہے جس کے اوپر $6.55 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی، اور پہلے اس کی اسپیڈ جو ہے وہ 160 کلومیٹر پر آور رکھی گئی تھی، اب اس کو ریڈیوس کر کے 120 کلومیٹر پر آور پہ بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس ہوں یا جانوروں کی کھالوں کے ایکسپورٹ کا معاملہ ہو، اس پہ بھی دستخط ہوں گے، اور سب سے اہم بات کہ پاکستان کا جو اسپیس سینٹر ہے اس منصوبے کے حوالے سے جو چین کی حمایت تکنیکی اور مالی جو معاونت ہے اس منصوبے کے اوپر بھی دستخط ہوں گے، اور اس کے علاوہ گوادر کو اربن سٹی ڈیولپمنٹ اس میں کس طرح سے اربن سٹی کے حوالے سے کیا جائے اس معاہدے کے اوپر بھی دستخط ہوں گے۔ یہاں پہ پرائم منسٹر کاکڑ جب جا رہے ہیں تو وہ اعلیٰ سطح کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جس میں پریزیڈنٹ زی بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں چین کے، اور دنیا کے جو دوسرے رہنما ہیں ان کو بھی سائیڈ لائن کے اوپر ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ تو یہ دنیا کا یونائٹڈ نیشن کے بعد ایک بہت بڑے لیول کے اوپر یا دوسرے لیول کے اوپر ایک بہت بڑی گیدرنگ ہو رہی ہے، اور اس سے چین کی طاقت اور دنیا میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا اندازہ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں۔ اب سی پیک اور اگر BRI کو دیکھیں تو اس کا آغاز جو ہے 2013 میں ہوتا ہے، اور سی پیک جو ہے BRI کا فلیگ شپ پروجیکٹ، میں نے جس طرح سے پہلے ہی کہا، اور یہ قدیمی جو سلک روٹ ہے اس کی ریوائیول کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ یوریشیا سے ہوتے ہوئے ساؤتھ ایشیا سے یوریشیا، اور یوریشیا سے ہوتے ہوئے افریقہ تک یہ وہاں پہ جا کے پہنچے گا، اور اس کا اثر و رسوخ یورپ کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ یورپ میں جرمنی جو ہے اس کا جو ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے شمالی مغربی علاقے میں جسے دوئسبرگ کہا جاتا ہے، اور وہ دنیا کی بڑی پورٹ مانی جاتی ہیں، جہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 20,000 سے زیادہ شپس اور 25,000 سے زیادہ ٹرین ہر سال وہاں پہ پروسیس ہوتی ہیں۔ وہاں پہ 100 سے زیادہ چائنیز کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنے دفاتر کو کھول رکھا ہے، اور یورپ کے اندر مرکز سمجھا جاتا ہے چین کی تجارت کے حوالے سے، تو وہاں تک اس کا اثر و رسوخ آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر جن رہنماؤں کا اس میں شرکت ہے، میں نے جس طرح سے پریزیڈنٹ پیوٹن کی بات کی، کاکڑ صاحب کی بات کی، وہاں پہ کینیا کے پریزیڈنٹ پہنچ چکے ہیں، چلی کے پہنچ چکے ہیں، انڈونیشیا کے پہنچ چکے ہیں، سربیا، کمبوڈیا، لاؤ اور بہت سارے دوسرے ممالک کے سربراہان پہنچ چکے ہیں۔ اب اس کی اہمیت ایک یہ بھی بنتی ہے کہ دنیا کے اندر ایک طرف آپ کو ٹرموائل نظر آتا ہے، اور دوسری طرف چین جو ہے وہاں پہ آپ کو سفارت کاری کا مرکز بنتے ہوئے نظر آتا ہے، اور چین یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی عکاسی اس طرح سے کی جا سکتی ہے جیسے وہ دنیا کی ڈیولپمنٹ کے اندر اور گورننس کے اندر ایک اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے، تاکہ دنیا کے اندر ایک انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ قائم ہو، اور دنیا کے اندر خوشحالی ہو، اور جنگ و جدل، ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن سے بچا جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، چین کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو روایتی جو سینٹرز آف پاورز رہے ہیں ماضی میں، جو زیرو سم گیم کا حصہ رہے ہیں،
جہاں پہ یا ایک کی کمپلیٹ ڈیفیٹ اور دوسرے کی کمپلیٹ وکٹری نظر آتی ہے، اس طرح کے زیرو سم گیم میں انوالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، بٹ رادر چین کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ون ون سچویشن کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے ٹریڈ ریلیشن شپ رکھے ہوئے امریکہ کے ساتھ، جہاں پہ اس نے پچھلے سال $670 بلین کی ٹریڈ کی ہے۔ اس نے اپنے ٹریڈ ریلیشن شپ رکھے ہوئے انڈیا کے ساتھ، جس کے ساتھ تقریباً اس کی $137 بلین کی ٹریڈ ہے۔ اس نے ٹریڈ جہاں پہ اسرائیل کے ساتھ بھی رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ سیریا کے ساتھ بھی رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ ایران کے ساتھ بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو چین اصل میں انٹر ڈپینڈنٹ ورلڈ کا قائل ہے، اور وہ سب کے مفادات کے لیے بات کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کی جو نئی کمپلیکسٹیز اینڈ پرابلمز ہمارے سامنے آئے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، ان کا جوابات جو ہے چین اپنے BRI منصوبوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اور چینی اسکالر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو نئے سوالات ابھر رہے ہیں ان کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے BRI۔ اس کے علاوہ چین کے ابھرنے نے کہا یہ جاتا ہے کہ چین کا جو ابھرنا ہے اس نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ تو چین کا یہ کہنا ہے کہ اس نے دنیا کو ایک بہترین پروجیکٹ دیا ہے جو کہ انٹر ڈپینڈنٹ ورلڈ کو قائم کرے گا، اور اسی وجہ سے جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 140 ممالک کے جو اندر اس کی شرکت ہے، اور دنیا کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور NGOs نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کی 30 سے زیادہ سربراہان کی جو شرکت ہے، دنیا کے بزنس مین اور اکیڈیمیا کی جو شرکت ہے، وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ چین دنیا کو دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے 147 ممالک نے فائدہ سمجھتے ہوئے BRI کے منصوبے کے اوپر انہوں نے دستخط کیے ہیں اور اس کا حصہ بنے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا اس سے سبق حاصل کر رہا ہے؟ پاکستان کی جہاں تک تھیریٹیکل پالیسی ہے، وہ تو بالکل صحیح ڈائریکشن کے اندر ہے، جہاں پہ ہم کہتے ہیں ہم جیو پالیٹکس کی بات نہیں کرتے، ہم اب جیو اکنامکس کے اوپر توجہ دیں گے، ہم کنیکٹیوٹی کے اوپر توجہ دیں گے۔ لیکن کنیکٹیوٹی کے اوپر آپ کی کامیابی تبھی آپ کو حاصل ہوگی جب آپ اپنے پڑوس کے ساتھ تجارت کریں گے، جب تک ایک انٹر ڈپینڈنٹ ورلڈ کو قائم نہیں کریں گے، جب تک کنیکٹیوٹی کا جو منصوبہ ہے وہ پائے تکمیل تک میرے خیال میں نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔